Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे मेहमान हैं मोहतरम डॉक्टर मलिक काशिफ आवान साहब। आप PhD स्कॉलर हैं और बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं और शेर व शायरी से बड़ा शगफ़ है। 3 ज़बानों में शेर व शायरी करते हैं और इनका ताल्लुक़ है चकवाल से। तो आज हम चकवाल के हवाले से इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मलिक साहब हमें एजाज़ है मेरे लिए जनाब, एजाज़ है। मलिक साहब हमें चकवाल के हवाले से बताइए, मोहल्ले वकू, इसकी तारीख़, क्या अहमियत है इसकी पंजाब में, पाकिस्तान में, दुनिया में? चकवाल जी एक्चुअली तो बज़ाहिर तो गुमनाम सा खिता है बज़ाहिर, लेकिन इस धरती की जो तारीख़ है, आपकी बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़, एशिया बल्कि इस दुनिया की तारीख़ चकवाल के बगैर मुमकिन नहीं है। आप दुनिया की तारीख़ का अहाता नहीं कर सकते। हम अगर बात शुरू करेंगे एवोल्यूशन से, तो इर्तिका से, इंसान इर्तिका, बशरियात जिसे कहते हैं जी जी, तो उसमें आप चकवाल का जिक्र किए बगैर अपनी तारीख़ मुकम्मल नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि एवोल्यूशन में अली अब्बास जलालपुरी साहब भी अपनी किताब में लिखते हैं, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ने इसका अहाता किया है कि जो पहला इंसान, जैसे कि हम पता है चिंपैंजी से वजूद में आने वाली नस्ल, जो 4 पाँव से जिसने 2 पाँव पर चलना सीखा था, वो वादी कहून ज़िला चकवाल था। इसका क्या मतलब है जी? 4 पाँव से 2 पाँव, सारे इंसान 2 पाँव पे ही तो चलते हैं। ये अब चलते हैं। एवोल्यूशन जो डार्विन कह गया है, एक्चुअली ये तो इर्तिका एक हकीकत है। अच्छा, इससे इनकार मुमकिन नहीं है। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें। जी मैं वजाहत करने जा रहा हूँ कि एवोल्यूशन है कि इंसान जो है वो बेसिकली चिंपैंजी से ही वजूद में आया। ये जितने भी होमो सैपियंस हैं, 2 पाँव पे चलने वाले और दिमाग रखने वाले, ये पहले 4 पाँव पे चलते थे। वक्त के साथ मतलब इंसान पहले घुटनों पे हाथ पे चलता था। अच्छा, बंदर, चिंपैंजी, तभी तो कहते हैं इंसान के भाई हैं। अच्छा, इंसान वो घुटनों पे भी चल लेते हैं और 4 पाँव पे भी चलते हैं, 2 पे भी चलते हैं। इंसान ने 4 पाँव को ख़त्म करके 2 पाँव पे चलना शुरू किया और उसने अपनी कमर सीधी की। अच्छा, जो होमोजेनेसिस थी, जो आपकी होमो स्पीशीज़ है जी जी, जिसका एक रूप होमो सैपियन यानी इंसान का बायोलॉजिकल नाम होमो सैपियन है। अच्छा, तो होमो सैपियन बाकी रह गए, बाकी होमो के इसके जितने दाद पोतरे थे, चचेरे भाई, वो सारे पीछे रह गए। एक मकौला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो इर्तिका में जिसने अपना बचाव कर लिया, जिसको तमाम चीज़ें मिल गई, वो बच के रह गया, बाकी मादूम हो गए। जैसे डायनासोर्स थे, वो बिल्कुल इर्तिका में वो सर्वाइव नहीं कर सके, उनको वो चीज़ें नहीं मिली, वो ख़त्म हो गए, नापैद। इस तरह इसके इंसान के जितने भी चचेरे और दाद पोतरे थे, वो सब ख़त्म हो गए। अब हमारे पास दिमाग वाला इंसान यही बचा। अगर आप इर्तिका का मुताला करते हैं ना, तो जो शुरू में नेडरथल मिला था आपको, उसका दिमाग था 270 ग्राम का। अच्छा, आज का इंसान 1.5 किलो का दिमाग रखता है, ब्रेन। तो ये ब्रेन की भी एवोल्यूशन थी। वक्त के साथ साथ इंसान का दिमाग भी बड़ा होता गया। अगर आप मज़हब की तरफ आते हैं, तो पहले स्टार्ट में तमाम नबियों को सहीफ़े दिए गए, 2-2 सफ़े के सहीफ़े, क्योंकि इंसान का दिमाग छोटा था। जी जी, उस लेवल पे इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर कुरान पे बात आती है तो 30 सिपारे मुकम्मल, बड़ा ज़ख़ीम। तो कुरान में भी कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अब तकवीम कहते हैं कैलेंडर्स को, कि हमने हर कैलेंडर के बाद 9/9 अच्छा से अच्छा करते गए, अच्छा से अच्छा कर देंगे। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, फिर सबसे एहसन बना दिया। जी जी जी, इसम तफसील का सीखा ना जी, बिल्कुल तफसील, बिल्कुल ऐसे ही। और ये तकवीम सबसे खूबसूरत तख्लीक। एक ज़माना आ गया जब होमो सैपियंस आ गए, तो ये एक चीज़ है। और जब इंसान यहाँ पे पहुँचा है होमो सैपियन तक, तो ये इसके पीछे एक बहुत सी स्टेजेस हैं। उस एक स्टेज को कहते हैं होमो इरेक्टस स्टेज, जिसको स्टोन एज का, पत्थर का दौर में इंसान कहते हैं। ये वो इंसान था जिसने 2 कदमों पे चलना सीख लिया था, कमर सीधी कर। क्या नाम था उसका? उसका नाम था होमो इरेक्टस कहते हैं उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ उठता है कि आप कह रहे हैं कि पहला इंसान 2 कदमों पे यहाँ से जो चला वो चकवाल से बिलोंग करता था,
تو حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو کیا وہ دونوں پاؤں پہ نہیں چلتے تھے؟ چلتے تھے. تو پھر وہ تو پہلے دو پاؤں پہ چل چکے ہیں، تو یہ پہلا انسان کیسے آ گیا دو قدم؟ یہ جو ہومو ایریکٹس ہے یہ آدم علیہ السلام سے لاکھوں سال پہلے کی بات ہے. کیا مطلب جی؟ آدم علیہ السلام سے پہلے تو انسان تھا ہی نہیں. انسان موجود تھا، سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہے. کیا؟ اچھا اب یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے، میں اس پہ اسی طرف آ رہا ہوں. جی جی. اب ارتقاء کی بات کرتے ہیں تو ڈارون نے جو ارتقاء کا نظریہ پیش کیا، اس نے کہا جی یہ انسان 270 گرام کا ذہن تھا، اچھا. پھر یہ بڑھتا ہے ہمیں مزید فوسلس ملتے ہیں، ہومو ایریکٹس ملتا ہے، یہ 280 سے 320 گرام کا دماغ لے کے آ جاتا ہے. پھر ہیبولس ملتا ہے، اس کی اسکل بڑا ہے لیکن 400 گرام کا برین رکھتا ہے. ہومو ہیبولس کے بعد ایک دم آپ کو ہومو سیپین مل جاتا ہے، 1200 سے 1400 گرام کا وزن لے کے دماغ لے کے آتا ہے. یہ درمیان میں ایک مسنگ لنک ہے، ڈارون نے اسے کہا ایک مسنگ فیکٹر ہے، ایک مسنگ لنک ہے جو مجھے نہیں ملا، لیکن ایک درمیان میں کوئی مس ہو گیا. اس کے بعد ایک دم ہومو سیپین سامنے آ گیا، بہترین انسان، مکمل سیدھا چوڑا چکلا وجود رکھنے والا اور مضبوط ذہن رکھنے والا. اس کو اس نے کہا مسنگ فیکٹر. دنیا میں بھی مسنگ فیکٹر نہیں ملا کہ سورہ بقرہ سامنے آ جاتی ہے. اگر سورہ بقرہ کو پڑھتی ہیں تو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں زمین پہ ایک نائب بنانے والا ہوں. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جب تم نے ماجرا یا جب فیصلہ کر لیا تو ایک انسان نائب بنانے جا رہا ہے، پہلے تم نے نہیں دیکھا زمین پہ کیا فساد برپا ہے؟ وہ فساد کس نے برپا کیا تھا؟ وہ نینڈرتھل اور ہومو ایریکٹس کی آپس میں ارتقاء کی جنگ میں بقاؤ کی جنگ تھی. یہ قریباً سینکڑوں سال لڑتے رہے آپس میں. پھر وہ بھی انسان تھے؟ وہ انسان ہی تھے، یہ دو پاؤں پہ چلنے والے جو لڑتے تھے. اچھا حضرت آدم بعد میں آئے ہیں؟ وہ مکمل انسان ہے نا. اچھا. ان کا برین پورا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو پہلے والے نامکمل تھے؟ نامکمل انسان تھے. اچھا. میں دیکھا نا، اب دو پاؤں سے جس دو پاؤں پہ چلنا سیکھا ہے، لیکن ابھی چلنا سیکھا ہے نا، ابھی اس کی زبان نہیں بنی، گفتگو نہیں کر سکتا، ابھی وہی پتھر کھا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، ابھی وہ مکمل انسان نہیں ہے، ابھی ارتقاء کے مراحل میں ہے. پھر ان کی جنگ ہوتی ہے تو نینڈرتھل کو مار کے ہیبولس نے بھگا دیا سمندر کی طرف. پھر یہ کئی لاکھوں سال ان کی اولاد بھی تو تھی نا، لیکن آف سپرنگ تو بھی اسی نسل میں سے پیدا ہونے جی اسی نسل میں سے پیدا. جی بالکل. تو پھر جب وہ آپس میں پھر قریب 1 لاکھ سال تک ہیبولس میں سے کوئی تبدیلی نہ آئی، ان کا برین نہیں انکریز ہوا، انسانی اس در فساد برپا ہوتا رہا، آگ لگتی رہی ہر چیز. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے پھر فرشتے بھیجے سورہ بقرہ کی روح سے، تو انہوں نے ان کو مار کے سمندروں کی طرف بھگا دیا. سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھے تو یہ ذکر آتا ہے. پھر اللہ نے آسمان سے آدم تخلیق کر کے بھجوا دیا. نہیں، جو پہلا انسان تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ یا حضرت آدم تو آسمان سے آئے تھے، تو پہلے والے انسان جو تھے وہ اصل میں وہ ہومو ہے. ہومو کیا ہوتا ہے؟ ان کی اسپیشی ہے. یعنی ہومو ایک اردو میں ذرا آسان الفاظ میں بتاتا ہوں، لائک یہ ایک اسپیشی ہے، ایک خاندان ہے. ایک خاندان میں مختلف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جی. لائک چیتا، تیندوا، بلی، یہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. سو ان کی اسپیشی ہے. ایسے ہی بلی کو شیر کی خالہ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک ہی اسپیشی ہے. ایسے ہی ایک ہی بڑا خاندان ہے. ایسے ہی ہومو ایک بڑا خاندان ہے جس میں انسان کی طرح دکھنے والے لوگ بنمانس، چمپینزی اور انسان ایک ہی گروہ سے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہومو ہے. اس میں اب جو ہومو ہیبولس تھا اور ہومو سیپین وہ ایک نہیں تھے، وہ دو الگ چیزیں تھیں، لیکن ایک طرح ملنے وہ چچیرے، ان کا کہیں باپ دادا ایک رہا ہوگا. اچھا، وہ بولی کیا بولتے تھے؟ دیکھیں، بولی جو ایوولوشن ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیکھی ہے. پہلے 1-2 الفاظ بولنا شروع کیے، کچھ بھی. اب سپوز جیسے کہ ہوتا ہے، انہوں نے ایک کو بھوک لگی ہوگی، اس نے یعنی کہ وہ انسان نہیں تھے، انسان نما مخلوق تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ پہلا انسان تو ہومو سیپین ہے نا، وہ تو ہومو سیپین ہے نا. اچھا. میں اب یہ وہی بات سمجھا رہا ہوں کہ ہیبولس، ایریکٹس، نینڈرتھل اور پھر ہومو سیپین. اب یہ تینوں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آئے. جی. اور جو ہومو سیپین آ گیا اس کے درمیان ایک مسنگ فیکٹر آ گیا. وہ کیسے آ گیا؟ ایک دم اتنا بہترین انسان کیسے وجود میں آ گیا؟ اس کو ابھی سائنس ریزولو نہیں کیا. جب آپ اس کو سورہ بقرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے یہاں پہ نہیں بنا، یہ اوپر سے بن کے نیچے آ گیا، اس لیے یہ کمپلیٹ ہو گیا. لیکن جب اللہ نے کسی بھی بندے کو ایک چیز کریٹ کر کے اس دنیا میں بھجوانا ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہی تخلیق کرتا ہے نا.
اب اس نے ادھر رہنا تھا تو اس کے مطابق خلق کرنا تھا، تو اس جیسی جو پہلے اسپیشی پائی جاتی تھی انہی کی خوبیوں کے ساتھ وہ زمین پہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے پرانی ساری اسپیشیز ختم ہو گئی۔ اب آپ کو ہومو ایریکٹس یا ہیبولس یا نینڈرتھل وہ صرف کتابوں میں تو ملے گا یا فوسلز میں ملے گا، لیکن اس کی کوئی عملی شکل آپ کہیں گے تو وہ نہیں ملے گی، وہ آپ کو صرف ہومو سیپین یعنی آدم ابن آدم ہی ملے گا اور وہ مکمل انسان ہوگا۔ تو یہ جو ایوولوشن کا یہ جو بحث کا ایرا ہے، اس ایرا میں 5 لاکھ سال پہلے ایک انسان نما جو انسان تھا جو 2 قدموں پہ چلنا سیکھتا تھا وہ چکوال کے علاقے میں پایا جاتا تھا 5 لاکھ سال پہلے۔ 5 لاکھ سال پہلے۔ آپ کے ادھر ایک موجود ہے میوزیم آف نیچرل ہسٹری، یہ شکر پڑیاں میں، جی جی، اس کے اندر ایک میمت ہاتھی کی اسکل کے ڈھانچے پڑے ہوئے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ چکوال ڈیم میں کھدائی کے دوران ملے، ٹسک ہے، وہ میمت 10,000 سال پہلے پایا جاتا تھا، اب نہیں پایا جاتا، وہ بھی یہی موجود ہے، وہ چکوال سے آیا۔ سمندری بلی کی ہڈیاں ملی ہیں جو رائل انسٹیٹیوٹ آف آرکیالوجی لنڈن میں پائی جاتی ہیں، جو چکوال کے علاقے سے ملی ہیں، اور جو البیرونی نے کتاب الہند میں کہا تھا یہاں پہ بیٹھ کے کہ یہ کسی دور میں یہ ایریا جو ہے سمندر کا حصہ رہا ہے، تو وہ اس وجہ سے اس کی بات کو فوقیت ملتی ہے۔ اور پھر اس جگہ کی کوئی خاص اہمیت تھی کہ البیرونی کو پوری دنیا میں تو جگہ نہیں ملی، تو یہاں آ کے اس نے بیٹھ کے زمین کا قطر ماپا، وہ بھی یہیں پہ اس نے کتاب الہند لکھی، تو یہ بڑی اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہسٹری ہے اس کی۔ اور پھر جو اس کی آپ اگر آپ وزٹ کریں، اس کی رکازات دیکھیں، اس کی آپ راکس دیکھیں، وہ اور افریقہ دونوں کی راکس ایریا سے ہیں، دونوں کا۔ اب آپ یہ چکوال دیکھیں، یہاں پہ یہ پورا پوٹوہار پلیچو جو ہے، سطح مرتفع پوٹوہار جو آپ دیکھیں تو وہ ہے پنجاب کا حصہ، لیکن اس کا کلچر پنجاب سے بالکل مختلف، یہ سخت آب و ہوا کا خطہ ہے، جبکہ نیچے پنجاب اور چیز ہے، وہ پلین ہے، یہ ایک دم پہاڑی، یہ کہاں سے آ گیا وجود میں؟ اگر آپ غور کریں تو یہ جو اگر آپ افریقہ کے رکازات دیکھیں، افریقہ کے چٹانیں دیکھیں، یہ اور وہ سیم ایریا۔ اچھا، چکوال کے لوگ اکثر جنگجو ٹائپ، لڑاکا ٹائپ سامنے آتا ہے، مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی شدید ترین موسمی اثرات میں انہوں نے سروائیو کیا ہے، انہوں نے سیکھا ہے، تو وہ مضبوط ہڈی کے مالک ہیں، اس لیے وہ جنگ میں آتے ہیں۔ چکوال میں آپ ہماری اگر تہذیب دیکھیں، ہماری اگر رہتل دیکھیں تو پانی نہیں ہے وہاں پہ، اچھا، ٹھیک ہے، تمام جو پرانے گھر جتنے بھی آباد ہیں، مطلب قدیم سے قدیم جو گاؤں ہے وہ بھی 800 سال قدیم ہے، اچھا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تو وہ پہاڑوں کی چٹانوں پہ گھر بنائے جاتے تھے، اور نیچے چٹانوں سے نیچے چشمے بہتے تھے، تو نیچے اتر کے پانی لے کے جانا، انہوں نے بھر کے لے کے جانا اوپر، اور پھر جانور لے کے آنے، ان کو پانی پلا کے لے کے جانا، پھر جنگلوں میں جا کے لکڑیاں لے کے آنی گھر، تو یعنی کہ یہ رہتل ان کی اتنی تھی کہ بچپن سے ہی ان کی اتنی سخت تربیت ہو جاتی ہے، وہ مضبوط ہڈی کے مالک ہیں، سخت ترین موسمی اثرات کے مقابلے میں انہوں نے سروائیو کرنا ہے، تو اس لیے وہ فوج کے لیے موضوع بن گئے۔ اچھا، چکوال کی کوئی معروف شخصیات کون کون سی فوج کا آپ نے جیسے نام لیا، یہ آپ کے ابھی جو ریٹائر ہوئے ہیں حال ہی میں جناب فیض حمید صاحب، فیض حمید صاحب، ان کا تعلق بھی چکوال کے ایک گاؤں سے ہے؟ اچھا، اصل میں یہ ہے کہ چکوال تو ایک تو کامن سی بات ہے، اس کو مارشل ایریا اس لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی ایک شہر ایسا نہیں ہے جہاں سے 62 جرنیلز بلونگ کرتے ہیں، چکوال ایک ایسا شہر ہے پوری دنیا میں جہاں سے 62 جرنیلز نکل چکے ہیں، ایک تو اس لیے اس کو مارشل ایریا کہا جاتا ہے۔ بسائڈ دس میں اگر اس پہ بات نہیں کرتا، جرنیل سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، تو اردو کا جو پہلا باضابطہ شاعر شاہ مراد وہ چکوال سے تعلق رکھتا ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ پہلا کلام جس کا پورا مجموعہ کلام کتاب سامنے آ چکی شاہ مراد کی، وہ چکوال سے۔ سیاسی کردار کے حوالے سے بتائیں۔ سیاسی کردار سے پہلے میں کھلاڑیوں کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ جی جی۔ ایک بندہ چکوال کا جس کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوا، کسی بھی لیول پہ اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، وہ عبد الخالق پرندہ ہے۔ ہماری اس نسل بڑا کو، نام ہے جی، اس نسل کو خالق پرندے کا پتہ، انڈیا نے ایک فلم بنائی تھی بھاگ ملکہ بھاگ، تو اس سے لگا تھا پتہ کہ ایک ایتھلیٹ ہے، یہ 39 انٹرنیشنل میڈلز جیت کے آیا ہوا۔ ارے کیا کہنے، 200 نیشنل میڈلز اور 39 انٹرنیشنل میڈلز، جس نے پاکستان کو 2 دفعہ اولمپکس میں گولڈ میڈل دلایا ہے، لیکن کسی بندے کو اس کا نام نہیں معلوم۔ یہ ایک بڑا ایک حادثہ ہے، جی جی، ایک بڑا سانحہ ہے اس حوالے سے۔ پھر سیاسی کردار اگر دیکھا جائے تو سیاسی کردار تو چکوال کا ایسا اس لیول پہ پہلے نہیں سمجھا جا رہا تھا، لیکن بہت حد تک اچھے سیاستدان بھی سامنے آئے ہیں۔ ابھی یہ جو راجہ یاسر سرفراز کی شکل میں ایک بہت سلجھا ہوا کردار سامنے آیا ہے، پنجاب کا ایجوکیشن منسٹر بھی رہا
جی جی جی. تو اس حوالے سے بھی ایک اہم چیز ہے. اگر بات کی جائے تو ایک اور سونے کا پہاڑ بھی تو چکوال میں ہے جی, اس پر کیا کچھ بات کریں نا. اس سے پہلے ایک اچھا صحافی ایاز امیر چکوال سے بلانگ کرتا ہے. اچھا ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور سونے کا پہاڑ جی بالکل چکوال میں ہے, لیکن بات وہی والی بات ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے پہاڑ ہیں جو سونے کے ہی اہمیت رکھتے ہیں. ابھی ادھر اس طرف ہماری نظر نہیں گئی. اچھا مثلاً بہت سے پہاڑ ہیں, یہ پورا ایریا جس کو ہم کہتے ہیں سورہ. اچھا پہاڑ کی ایک خاصیت ہے جس اچھا پہاڑ وجہ تسمیہ بھی بتاتے تھے ساتھ ساتھ ہی, چکوال یہ کیا کیسے یہ نام کیسے بڑھا؟ یہ ایکچولی ماہر مناسوں کا ایک جد امجد تھا راجہ چکو کے نام سے, چودھری چکو. اس نے وہاں پہ یہ شہر آباد کیا چکوال. تو یہ ہمارے ہاں ایک آل کا لفظ لگ جاتا ہے کسی بھی جگہ میں کسی قبیلے کا وہ علاقہ بنانے کے لیے. جیسے جہاں پہ چکو کی اولاد آباد ہوئی تو وہ چکوال بن گیا. چکوال, یہ چکوال بن گیا. اچھا ایسے جہاں پہ فیض امیر صاحب کا علاقہ لطیف آل ہے تو وہ کسی لطیف کی آل اولاد وہاں پہ آباد ہوئی تو لطیف آل بن گیا. اچھا 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 ٹھیک ہے. ایسے مطلب ہمارے چکوال میں میجورٹی میں آپ کو لفظ الف اور لام کے ساتھ علاقے ملیں گے. لطیف آل, منگوال, کرسال, ورجمال. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ سارے مختلف قبائل آباد تھے, ان کی نسل اولاد وہاں پہ پھلی پھولی تو وہ بن گیا. قیام پاکستان کے بعد چکوال کو عروج ملا, چکوال شہر کو. ادروائز میں چھوٹا سا قصبہ تھا. قیام پاکستان کے وقت چکوال کے ایریا میں 3 بڑی منڈیاں تھیں. ایک بھون تھی جو کہ ہندوؤں کی کثرت کا علاقہ تھا. دوسری ڈوڈیال تھی جہاں پہ سکھوں کا گروہ زیادہ تھا. اور تیسری کریالہ تھی, وہاں پہ ہندو مہاجن اور سنیارے رہا کرتے تھے. یہ 3 بڑی منڈیاں تھیں. چکوال بڑی منڈی نہیں تھا. یہ تو بعد میں چونکہ زیادہ پلین ایریا ہے, باقی سب پہاڑی علاقہ ہے, تو چکوال ترقی کر گیا, چکوال شہر سٹی بن گیا. تو وہاں کی ریوڑی بڑی مشہور ہے جی, اس کا لوگوں کو کب پتہ چلا جی؟ اور واقعی میں نے بھی کھائی ہے, اس کی ایک الگ ہی خوشبو ہوتی ہے. اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ ریوڑی تو ہر علاقے میں بنتی ہے. بس ایک مخصوص ریوڑی خالص, ایک ہر ایک ریسیپی ہوتی ہے, ایک ترکیب ہوتی ہے. یہاں پہ نذیر پہلوان ایک چھوٹی سی ریوڑی پہ ریوڑی بناتا تھا اور وہ پاپولر ہوگی, اور پھر پہلوان والوں نے چونکہ اس کی اچھی مارکیٹنگ کر دی اور ایک نام ہو گیا, تو وہ ایک برانڈ بن گیا, چکوال کے ساتھ جڑ گیا. جی جی جی. تو اس لیے ریوڑی بن گئی. اور اب تو خیر بہت سی ریوڑیاں بن رہی ہیں پہچان کے نام سے. ظفر ریوڑی ہے, پہچان ہے, چکوال ریوڑی اور تو ذائقہ وہی ہے سب کا. ظاہر بات ہے کاریگر تو ایک ہی فیکٹری سے جا رہے ہیں. جی جی بالکل, ایک دکان سے چھوڑے گا دوسری طرف جائے گا, طریقہ تو وہی اپنائے گا. وہی اپنائے گا, وہی چیز ہے. بہت مزہ آ رہا ہے جی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا, لیکن اب وقت بھی کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آپ سے جاری رہے گا. جی عبدالجبار انصاری اپنے میزبان اور میرے معزز مہمان ڈاکٹر ملک کاشف آوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.